बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही है, आप हमें सुन रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो कुछ स्वीडन में हुआ, खुदारा अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि किसी को जुर्रत ना हो सके इस किस्म की गुस्ताखी करने की। हम सारा दिन सोशल मीडिया पर मौजूद होते हैं, एक लाइन एहतजाज की ज़रूर लिखें, चूँकि हमें कुरान पाक की हुर्मत का सफ़ीर बनना है। व्यूअर्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर करें, और हमारा जो फेसबुक का जो नया पेज है उसे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी अब ये कोशिश होगी कि मैं वहाँ पर लाइव सेशन आपके साथ तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करूँ, ताकि जो ये 2 वे ट्रैफिक है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा सके। मुझे बखूबी मालूम है कि एक नंबर हमने अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिया, वो उस तरह ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में मैसेजेस, कॉल्स और फिर आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम पड़ जाता है। तो इसलिए अब फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह हम एक लाइव सेशन जो है वो आपके साथ करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने सवालात भेजेंगे, हम उसका उसी वक्त जो है वो आपको जवाब भी देंगे और आपको अपनी डिस्कशन में शामिल भी करेंगे। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, और फिर इस वक्त हुकूमत का प्लान क्या है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो ये बार बार कहती है ना कि अब इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगी, इसके पीछे क्या मिथ छुपा है। और इस वक्त वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ के जितने भी बीरबल हैं जो इस वक्त आपको फील्ड में नज़र आ रहे हैं, उतार दिए गए, ये किस तरह काम करेंगे, ख़ास तौर पे पंजाब में, इसका हाल अहवाल आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब तैनात नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, और फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो मुल्क के अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा 5,500 सुप्रीम कोर्ट के वकला के हवाले से। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स थे जो उनकी तरफ से दिए गए, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। इमरान खान के हवाले से मियाँ दाऊद साहब जो मुल्ज़िम नवीद के वकील हैं, एक नई GIT का उन्होंने कहा था, फरमाइश की थी, वो GIT जो है वो बना दी गई है। ये किसके कहने पर बनाई गई और मियाँ दाऊद के पीछे असल लोग कौन हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली आगे आगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पीछे पीछे हैं, और क्या ये चूहे बिल्ली का खेल जो है सारा दिन जारी रहा, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर सबसे अहम, लंदन में इस वक्त क्या हो रहा है, मरीम नवाज़ शहज़ादी साहिबा किस तरह पाकिस्तान वापस आ रही हैं और क्या बयान ताज़ा जारी किया गया, और फिर नून लीग के मुनहरिफ अरकान और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान, इनका फ्यूचर क्या बनेगा। 19 लोगों का फ्यूचर दाव पर लग गया, इसकी तफसील भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको व्यूअर्स ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हिकमत अमली ये अपनाई गई कि पंजाब और KP असम्बली को तहलील कर दिया जाए और कौमी असम्बली में इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का घेराव किया जाए। जब मुल्क के अंदर 66% सीट्स खाली होंगी तो फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदार हलकों, इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे, दबाव डालेंगे कि मुल्क के अंदर 66% सीट्स खाली हैं, अवामी मैंडेट पार्लियामेंट के अंदर और असम्बलियों में मौजूद नहीं है, लिहाजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाए और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की राह जो है वो हमवार की जाए। और फिर व्यूअर्स, आपने देखा कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, पहले पंजाब असम्बली और फिर उसके बाद हमने KP असम्बली को तहलील होते हुए देखा। KP में केयर टेकर गवर्नमेंट पहले आती है, पंजाब में दोबारा बनाई गई, लेकिन ये जो इस्तीफों का मामला था कौमी असम्बली का, इसके ऊपर सियासत होना शुरू हो गई। खान साहब ने ऐलान किया कि हम दोबारा कौमी असम्बली में जा रहे हैं ताकि रास्ता रोका जा सके, राजा रियाज का रास्ता रोका जा सके उन ताकतों का जो अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लाना चाहती हैं। चूंकि जब आपके पास केयर टेकर सेटअप होता है ना, तो लोगों को आप मखसूस जगहों पर एक फील्डिंग जो है वो सेट करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल करेगा, वफाक में बैठी हुई केयर टेकर गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करेगी जो किसी कहने पर बनाई जाएगी, जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ। तो ये तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए ऐलान किया गया। पहला काम स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से क्या किया गया, ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि 10 इस्तीफों को मंजूर किया गया। और आपको याद रखना है कि एक ऑडियो आई जिसमें अयाज सादिक साहब बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि ये हमारी मर्जी है कि हम किसको
کس کا استعفیٰ منظور کریں کس کا نہ کریں بعد میں ہم کہہ دیں گے. یعنی یہ ایک ٹیکنیک تھی, ایک حکمت عملی جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھی وہ اپنائی گئی. پاکستان مسلم لیگ نون اور ایاز صادق صاحب کی آواز ہے جس پر انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا. الیکشن کمیشن بھی سویا ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ خان صاحب کا اعلان ہوا 35 استعفے, پھر مزید 35 استعفے. عطا نے کہا کہ جناب دیکھا ہم نے کیسا سرپرائز دیا اور کیسا لگا ہمارا سرپرائز. یعنی پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیل کر آپ اسے سرپرائز کا نام دیتے ہیں. یہ سیاست کی گئی تاکہ نمبرز کو کم رکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی کے اندر اور وقت پڑنے پر استعمال کیا جا سکے, اور جب اپوزیشن لیڈر کی بات آئے گی تو ہم مزید استعفے جو ہیں قبول کر لیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرپرائز تھا. مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ حکومت وقت خود ہی اپنے جال میں پھنس چکی ہے, چونکہ 80 نشستوں کے اوپر انتخابات کروانا ضمنی اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ 6 ماہ بعد تو ویسے ہی انتخابات ہیں, کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگا, اور الیکشن کمیشن یہ بات کر بھی سکتا ہے. اور پھر عین ممکن ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, آئین جو مرضی آپ کو کہتا رہے, جو مرضی پابند کرے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کی پامالی کس طرح کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ جناب اب دیر ہو گئی, جب وقت آئے گا فیصلہ کرنے کا تو اب ہم عام انتخابات کی طرف ہی جائیں گے اور اسمبلی اپنی جو مدت ہے وہ پوری کر دے. تو یہ حکمت عملی ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 44 استعفے, خبر آپ کو دے رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جمع کروائے گئے تاکہ اس کو روکا جا سکے. دوسری طرف سے کیا ہوا کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھاگ گئے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے ملنے سے انکار کر دیا. پہلے یہ گئے اسپیکر کے چیمبر میں, وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. پھر تمام 44 کے 4 جو ممبران ہیں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے گھر گئے, وہ وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر انہوں نے اسے ای میل کر دیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو تاکہ وقت آنے پر بتایا جا سکے کہ جناب ہم نے تو اپنے استعفے واپس لے لیے تھے اور آپ نے اسے کس حیثیت میں جو ہے وہ قبول کر لیا, کیونکہ اگلا سٹیپ راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے یہی لیا جانا تھا. پھر ویورز یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جب اسپیکر گھر میں نہیں ملے تو الیکشن کمیشن کے پاس جا کر یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کے علم میں یہ چیز لائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے استعفے جو ہیں واپس لے لیے. اگر استعفے منظور کر کے آپ کے پاس بھیجے جاتے ہیں تو کسی صورت بھی آپ نے ہمیں ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی 35 استعفے, پھر 35 استعفے, اور پھر الیکشن کمیشن جس طرح تیار بیٹھا تھا, ادھر سے منظور ہوئے اور دوسری طرف سے انہیں ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ کر دیا گیا. اور پھر عمران خان نے سیاست کا جواب سیاست سے دیا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں اور یہ گھیرا مزید جو ہے شہباز شریف کے گرد تنگ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے آگے سوال رکھا کہ ہمیں آپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے, اور پھر ضمنی انتخاب انہوں نے لڑا بھی 17 جولائی. اب نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے, لندن سے خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ ان تمام ہارنے والوں کو کسی صورت بھی ٹکٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا. اب ان کا مستقبل جو ہے نا وہ کٹائی میں پڑ گیا ہے, اور اب نہ ہم ادھر کے رہے صنم نہ ادھر کے, یہ سوال لے کر مارے پھریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہماری اس سیاسی غلطی کو اور سیاسی گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. ہم دوبارہ عمران خان کے سپاہی بننے کے لیے تیار ہیں. بہک گئے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف انہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گی. نون لیگ کے اندر ایک زبردست قسم کی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی ان لوگوں کو لے کر اس وقت بھی, اور آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح کہ جب یہ لوگ ہار گئے تو پہلا جو ریزننگ جو سامنے آئی وہ یہ کہا گیا کہ جناب کیونکہ نون لیگ کے لوگ ناراض تھے, کارکن ناراض تھے, تو انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ تقسیم ہو گیا. یہ باقاعدہ ایک رپورٹ بنا کر, جائزہ رپورٹ بنا کر نواز شریف کو لندن میں بھی دی گئی تھی. اب ویورز خبر یہ آ رہی ہے کہ پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ کسے ٹکٹ جاری کرنا ہے, اور وہ لوگ جو فعال نہیں تھے پارٹی کی سطح پر انہیں ٹکٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا. اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آج دوسرا روز ہے. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خبریں لگ رہی ہیں کہ وہ اپنے سرجری کرا کر پاکستان واپس آ رہی ہیں. یعنی سیاسی بونوں کو پاکستان کی سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کا میڈیا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ پارٹنر ان کرائم ہے تو ویورز یہ غلط نہیں ہوگا. یہ اسی طرح ہوتا رہا اور اسی طرح ان لوگوں کو سیاسی طور پہ زندہ رکھا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب پچھلے تقریباً کوئی 3 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ لندن میں موجود ہیں
پہلے 3 ماہ بہت ایکٹیولی آپ نے ان کی رپورٹس کے بارے میں خبریں پاکستان کے میڈیا پر چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی. اس کے بعد پھر ہمیں ان کی کافی پینے کی تصویریں اور ہائیڈ پارک میں واک کرنے کی تصویریں نظر آئی, اور پھر لوگوں میں ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا کہ جناب یہ لوگ کون ہیں اور یہ پاکستان میں کیوں جو ہے مسلط کیے گئے ہیں. پنجاب کی سطح تک میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو محسن نقوی صاحب کی جو نامزدگی ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی جسٹس نہیں کر پائیں گے اپنی اس کرسی کے ساتھ, اور نیوٹرل امپائر کا خان صاحب جو ہے وہ بار بار ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ اس جو نامزدگی ہے اور جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا, اب اس کو چیلنج کریں گے. 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے کیس کا ریفرنس دیا جس میں پلی بارگیننگ کی بات کی جا رہی ہے, اور دوسرا پرویز الہی صاحب کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں تو آئین اور قانون شاید اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسی فیملی کے کسی فرد کو جو ہے وہ دوبارہ نگران سیٹ اپ میں جو ہے وہ شامل کر لیں یا اسے وہ لیڈ کر سکیں. اب ایک خاص تعلق پاکستان تحریک انصاف نے جو ایکسپلین کیا, خان صاحب کی تقریر تھی, میں الگ سے بھی اس پر ویڈیو کروں گا, اس میں وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بہت سارے مراسم ہیں اور بہت زیادہ ان کے قریبی تعلقات ہیں, لہٰذا پاکستان پنجاب کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے کل کو اس پوزیشن کو استعمال کیا جائے گا, اور جب پوزیشن استعمال ہوگی تو یقیناً الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ اپنی مرضی کے لوگوں کی تقرریاں کریں گے, پولیس آپ کی اپنی مرضی کی ہوگی, کنٹرول میں ہوگی, تو پھر یہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا. پھر دوسری جو اہم بات تھی کہ محسن نقوی صاحب کو متعدد دفعہ نواز شریف صاحب کے آفس میں بھی دیکھا گیا, وہ جب بھی آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے. لاہور کے ایک اور بھی دنیا ٹیلی ویژن کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود, ان کی بھی متعدد دفعہ یہاں پہ ملاقات ہوئی. پاکستان سے بہت سارے صحافی آ کر نواز شریف صاحب کو ملتے رہے. اور پھر دوسری طرف جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ باقاعدہ محسن نقوی صاحب کی حمایت میں وہ میدان میں آئے ہیں. انہوں نے نجم سیٹھی کا ذکر بھی کیا, باقی لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ اگر وہ ہو سکتے ہیں تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اصولی طور پر سے ماننے سے انکار کر دیا, اور اب یہ معاملہ عدالت میں ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہیلڈ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. عدالت سے ایک اور بھی خبر ہے, اور یہ خبر پاکستان کے اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے. ایک سماعت ہوئی ہے کسی کیس میں, جو اٹارنی جنرل صاحب موجود نہیں تھے اور جو ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں پر موجود تھے, تو ان سے سوال کیا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کہاں پر ہیں, تو اس کا جواب آگے سے نہیں آیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوٹ ان کوٹ کیا کہا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ایسے کر رہے ہیں جیسے بہت مشکل آئینی سوال پوچھ لیا. باقاعدہ کہا گیا حکومت اتنی نااہل ہے کہ ایک اٹارنی جنرل تک تعینات نہیں کر سکتی. کیا اٹارنی جنرل کی تعیناتی پر حکومت کسی سے بارگین کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے 5,500 وکیل ہیں, حکومت ان سے کیوں رابطہ نہیں کر رہی؟ ان میں سے کسی ایک کو آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان کیوں نہیں لگا دیتے؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بغیر کسی اگر ہدایات اٹارنی جنرل کی نہ ہو آئینی طور پر پیش نہیں ہو سکتے, اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جواب مانگ لیا گیا ہے. جو حکومت ملک کے اندر آپ کو بجلی مہیا نہ کر سکی ہو, جو حکومت آپ کے انصاف کے نظام کو انشور کرنے میں ناکام ہو, آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اٹارنی جنرل جو ہے جو وفاق کی نمائندگی کرتا ہے وہ اسے کیوں تعینات نہیں کر رہے؟ لیکن میرے پاس انفارمیشن ویورز یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے بڑے نام تھے وہ نون لیگ کے اندر وہ نواز شریف کے کیس میں لگ گئے ہیں. اشتر الصاف صاحب نے بھی استعفیٰ دیا, لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ صحت والا معاملہ تو ان کا بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے بھی بڑے جو قابل ذہن ہیں, ایک تو نواز شریف صاحب کے کیمپ کے اندر ان کے کیس کے دفاع کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور دوسرا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے تو بطور ہم اٹارنی جنرل کیوں اس حکومت کے ساتھ چلیں, تو یہ شاید ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے شاید کچھ نام جو ہیں وہ زیر بحث بھی ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کو اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ میاں داؤد صاحب ایک کریکٹر پاکستان کے اندر اس وقت سامنے آئے
جب ملزم نوید کی کوئی پیروی جو ہے وہ نہیں کر رہا، بقول جو خبریں پاکستان کے میڈیا کے اندر لگی، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس ملزم کی، بلکہ مجرم اسے کہنا چاہیے، اس پہ الزام تو نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے عمران خان پر کس طرح حملہ کیا۔ میاں داؤد صاحب یہ میدان میں آئے اور ان حالات میں آئے کہ ان کا کردار آتے ہی مشکوک ہو گیا۔ ایک صحافی بھی ہیں، بولڈ ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیے بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے آ کر یہ کہا، اور اگر آپ نے سوشل میڈیا پر ان کا ایک جملہ دیکھا ہو، بہت ہی وائرل ہوا جی، ان کے بچے آئے ہوئے تھے، ایک کی عمر 2.25 مہینے اور ایک کی 9 مہینے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے ادا کیے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ قائم رہے۔ ایسے کریکٹرز ہمیشہ ایکٹیو کیے جاتے ہیں کچھ خفیہ ہاتھوں کی طرف سے، اور میاں داؤد صاحب بھی خفیہ ہاتھوں کے اعلی کار ہیں، اور ان کے پیچھے پاکستان کی کچھ اہم شخصیات ہیں، کیونکہ عمران خان نے 3 لوگوں کا نام لیا، اور obviously جب بھی جے آئی ٹی بنتی ہے اس میں ایسی انکشافات ہوئے کہ جے آئی ٹی نے پہلے دن سے کام ہی نہیں کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے، ممبران ایسے تھے جو پیش ہی نہیں ہوئے، اور کس کے کہنے پر نہیں پیش ہوئے پوری دنیا جانتی ہے۔ میاں داؤد بھی ایسے ہی کرداروں میں سے ایک ہیں جو ایک دم سے منظر عام پر آتے ہیں اور مجرم نوید کی باقاعدہ وکالت کرتے ہوئے نظر آئے۔ غلام محمود ڈوگر کے حوالے سے کچھ اختلافات تھے، یہ بھی انہوں نے ریس کیے۔ اب جو نئی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، یعنی ایک پنجاب کی جے آئی ٹی ہے، خان صاحب کے حوالے سے جو بنی، اور پھر ایک وفاق کی جے آئی ٹی ان کے کہنے پر بن گئی ہے، اور یہ آئی جی ریلوے راؤ سردار خان صاحب ہیں جو اس جے آئی ٹی کنوینئر ہوں گے، جس میں ایک آئی ایس آئی، ایم آئی بی کے نمائندے اس جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے، اور وہ اپنی تحقیقات جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گے۔ یہی کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ملک کے اندر بجلی موجود نہیں ہے۔ خرم دستگیر صاحب ٹیلی ویژن پر آ کر بھاشن تو دے رہے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہ بھاشن سننے کے لیے پاکستان میں بجلی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنا اور قوم کا وقت برباد مت کریں اور جا کر بجلی جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف کی ہم نے قسط ادا نہیں کی اور وہ ہمارا میٹر کاٹ کے لے گئے۔ حالات کچھ ایسے ہی لگتے ہیں۔ بجلی جس ملک کے اندر حکمران آپ کو دینے میں ناکام ہو جائے، وہاں پر نظام کیسے چلے گا؟ اور انہوں نے جس طرح یہ ایک جے آئی ٹی بنی ہے نا، انہوں نے بھی ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے۔ تو جس ملک کے اندر جے آئی ٹیاں بننا شروع ہو جائیں اور لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، اور اس کا تعین کرنے کے لیے کس کی ذمہ داری تھی، آپ 3 4 5 لوگوں کو مزید جو ہے وہ ایکٹیو کر دیں، وہاں پر نہ نظام آگے بڑھ سکتا ہے، نہ انصاف آگے بڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی ملک آگے چل سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری تھی پولیس کی، یہ ذمہ داری تھی ان اداروں کی جنہوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد کو اکٹھے کیا، ایک رپورٹ بناتے، پروسیکیوٹ کرتے اور اس کو پیش کر دیتے، لیکن اس میں پولیٹیکل اینگلز بہت سارے نکل آئے، اس میں سیاست ہوئی، اس میں عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں جو ختم کرنا چاہتے تھے وہ ایکٹیو ہو گئے۔ تو یہ کردار ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، چاہے بجلی کا معاملہ ہو جے آئی ٹی، چاہے کسی کو قتل کرنے کی سازش ہو جے آئی ٹی، جب تک لوگ اپنا کام خود سے نہیں کریں گے نا تو جے آئی ٹی بنیں گی۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ پنجاب کے اندر مجھے اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی یہ جو تقرری ہے، یہ چودھریوں کے جن کے وہ رشتہ دار ہیں انہیں بھی قابل قبول نہیں ہے، چونکہ کچھ دن پہلے منہ سے کی، اگر آپ ٹائم لائن پر جائیں تو ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے زبردست قسم کے اختلافات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے تھا جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، اگر کسی کی ایفیلیشن ہے، قطع نظر اس سے کہ کون کتنا قابل ہے۔ محسن نقوی صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں جرنلزم کے اندر، بہت زیادہ محنتی ہیں، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا، لیکن اب مجھے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، جو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، مجھے ایک لڑائی نظر آ رہی ہے، اور بہتر یہ ہوتا کہ آپ اس عہدے کو قبول نہ کرتے۔ میں نے کل بھی کسی سے یہ بات کہی تھی، چونکہ جرنلزم کے اندر جو جرنلسٹ ہوتا ہے اسے اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس قسم کی بحث کے اندر یا اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ مجھے ایک جنگ نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر۔ خیر، وقت آنے میں معلوم ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کس طرف دیکھتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک نان کنٹروورشل
شخصیت اگر پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی تو یہ نظام کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ ورجی آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔